अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। और पिछले कई प्रोग्राम्स में मौज़ूअ गुफ्तगू बढ़ती महंगाई रहा है। बड़ी तफसील से गुज़िश्ता रोज़ भी गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि समाजी और मौशी मसाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और इसके साथ साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में मौका मिला जो तालीम के हवाले से मामला हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। ये दो ऐसे शोबे हैं, एक सेहत और तालीम, जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मसाइल जो पाए जाते हैं वो इन्हीं दो शोबों में पाए जाते हैं। और साथ ही ये समझ लीजिए कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि वो दुनिया के चंद ममालिक में पाकिस्तान वो मुल्क शामिल है जिसमें सेहत और तालीम दो जो सबसे अहम शोबे समझे जाते हैं उसके ऊपर सबसे कम तवज्जो दी जाती है, चाहे वो कोई भी हुकूमत रही हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारी तरजीहात में नहीं कभी शामिल है और ना रहेगा कि इन दो शोबों के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो बहरहाल ये अब सूरत हाल है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि ये जो डोनर एजेंसीज़ जिनसे ये पैसे लेते हैं, IMF और इस तरह दीगर एजेंसीज़, वो हमेशा ही इनके ऊपर शर्त आयद करती हैं। ये हमेशा जब भी कीमतें बढ़ाते हैं सारी ज़िम्मेदारी ये उन डोनर एजेंसीज़ के ऊपर आयद कर देते हैं कि उनकी तरफ से शराइत है, महंगाई हमें करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, और ना जाने क्या कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ और सारे इल्ज़ाम उनके सर डाल देते हैं। लेकिन साथ ही ये कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि ये डोनर एजेंसीज़ इनसे तकाज़ा करती हैं कि जो पैसे ये उधार की मद में आप लेते हैं ये लोगों की सेहत और तालीम के ऊपर, जो आपकी ओवरऑल GDP है उसका 2% आप इसके ऊपर खर्च करें, ये मुमकिन नहीं है और कभी भी हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। इससे पहले भी जो हुकूमतें आती रहीं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहीं, ये अल्फाज ना चाहते हुए इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन बेवकूफ़ बनाती आई हैं। कभी भी उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं रही। और ख़ास तौर पे अगर उन्होंने कोई इसमें काम या कोई खिदमत अगर की भी है तो वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ही की है या इसको आउटसोर्स करके की है, निजी कंपनियों के ज़रिए और उनके इश्तराक के साथ की है। अभी किस हद तक फ़ायदेमंद रही है, नुकसान दे रही है, ये एक अलग बहस है, लेकिन समझना ज़रूरी है। आपने सेहत के शोबे में जितनी भी जगहों पर निजी शोबे को इसमें शामिल किया, उसके फ़ायदे की जगह नुकसानात हमें ज़्यादा नज़र आए। अब मिसाल ले लीजिए, शहर कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर समझा जाता था, यहाँ पर सेहत के लिए एक बड़ा एक नाम, एक हस्पताल जिसको फलाह के लिए जगह ली गई और उसका मकसद ये था कि लोगों को सस्ता इलाज फ़राहम किया जाएगा। आज दुनिया के महंगे तरीन हस्पतालों में उसका नाम शामिल है और शुमार किया जाता है। तो ये सब हमारी हुकूमत के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो इस तरह के इश्तराक करेगी और अगर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा तो फिर ये सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा। इसी तरह तालीम के शोबे के अंदर भी यही कुछ हुआ है। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अब से नहीं, ये सिलसिला बड़ा पुराना है। कोई भी हुकूमत आई वो तालीम को उस तरह नहीं चला सकी जिस तरह आइन के अंदर उसका तकाज़ा है या उसको चलाने के लिए जो अहकामात दर्ज हैं। बहरहाल अब निजी शोबे ने जब इसमें कदम रखा तो उसके बाद चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हुई है। बेहतरी इस हवाले से कि जहाँ आपके पास शरह ख़ानदगी बहुत आपके लिए एक मुश्किल मरहला था, इसमें इजाफ़ा, तो जनाब आपने निजी शोबे को जब इसमें शामिल किया तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफ़ा हुआ, लेकिन इजाफ़े के साथ साथ चंद मुश्किलात ने भी जन्म लिया। और फिर जैसा भी मैंने अर्ज़ किया कि सेहत के शोबे में जब महंगा तरीन इलाज पाकिस्तान में हो रहा है और उसके बाद भी मयारी इलाज नहीं है, तो यही कुछ मुश्किलात या ऐसे मसाइल का सामना तालीम के शोबे में भी हमें करना पड़ा। अब हाल ये है कि एक बड़ा मामला है कि अब ये जो नताइज जिस तरह मुरतब किए जाते हैं, वैसे फरसूदा निज़ाम हमारे यहाँ राइज है, इसी तरह जो इन नताइज को कंपाइल करने का इनके ऐलान का तरीका है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहे। इसको ठीक करने की बजाय हुकूमत ने एक आसान रास्ता, सिंध हुकूमत की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये निकाला है कि इसको भी आउटसोर्स कर दिया जाए। इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं या इसके क्या फ़ायदे होंगे, ये समझना ज़रूरी है। इस मौजू पे आज गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अख्तर आरई साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, अब ये लोगों को बताना ज़रूरी है हर ज़ाविये से। जैसे मैंने सेहत के शोबे की अभी बात की है, सेहत के शोबे में हुआ ये कि एक ज़मीन यहाँ पर ली गई, आपको याद है
کہ وہ چیریٹی کے نام پہ وہ زمین لی گئی کہ یہاں پر ہسپتال بنے گا، لامحالہ ہسپتال بنا بھی دیا گیا، لیکن اب اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو سستا علاج فراہم کیا جاتا. اب پاکستان میں بلکہ دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور علاج کا کیا معیار ہے وہ ایک الگ بحث ہے. یہ اس کا نقصان ہوا. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پرائیویٹ اسکولز کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری پوری کی، کیونکہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ جو مسائل نے جنم لیا وہ آپ اکثر ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ بورڈز وغیرہ کو آؤٹ سورس کر دینا، نتائج کے لیے اگر کوئی کمپنی کو ہائر کر لیں اور وہ نتیجہ اگر نکال کے دے گی تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے تحفظات سامنے آئے ہیں. جو پرائیویٹ اسکول فیڈریشنز ہیں یا مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. جی فرمائیے گا. جی بالکل، جو پرائیویٹ اسکولس کی ایسوسیشنز اور اسپیشلی جو فیڈریشن ہے ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، کاشم مرزا صاحب نے کل جو ہے بلیک ڈے کا اعلان کیا تھا. جو ایگزامینیشن سسٹم کی آپ بات کر رہے تھے، بورڈز کا جو ایگزامینیشن سسٹم کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کل کال دی. بڑی کامیابی سے ہم نے بلیک پٹیاں تمام ٹیچرز نے اور 9 میٹرک کے اسٹوڈنٹس نے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے اپنے شولڈرز پہ باندھی تھی. بات یہ ہے پرائیویٹائزیشن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں 2 بڑی باتیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں کہ چاہے کسی بھی میدان میں پرائیویٹائز کرے، 2 باتیں. ایک، یا تو کوالٹی سٹینڈرڈز اچھے ہوں گے اور پھر وہ پروڈکٹ یا وہ سروس بہت مہنگی ہوگی. جیسے کہ ابھی صحت کے میدان میں آپ نے بات کی کہ ایک بہت بڑا امیونٹی پلاٹ فلاحی اس کے لیے دے دیا گیا، مگر یہ ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین علاج وہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر وہاں پر کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گی اور اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ گورنمنٹ اداروں سے بھی زیادہ بری ہو جائے گی، کیونکہ پروفٹس آر انوالوڈ ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے وہ پروفٹ میکنگ کرنے کے لیے آتا ہے. کتنا مناسب پروفٹ ہونا چاہیے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کی مانیٹرنگ کریں. اب وہ بغیر لگام کے گھوڑے بن جاتے ہیں اور پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اب جہاں تک جو ہم نے کل یوم سیاہ منایا ہے، بورڈز کو پرائیویٹائز کرنا، یعنی کہ ایگزامینیشن پروسیس کے تمام اسٹیجز کو مرحلہ وار جو پرائیویٹائز کرنے کا اسی سال سے شروع کیا جا رہا ہے، اس کے نقصانات بہت ہوں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک اچھا بورڈ، پرائیویٹ بورڈ وجود میں آیا کچھ دہائیاں پہلے، جو کہ بہت اچھا مطلب ہے کہ او لیول کے بعد وہی اچھے نتائج دے رہا ہے کیونکہ وہ ایک نامی ادارہ ہے. اس کے بعد ایک اور بورڈ وجود میں آتا ہے جو بورڈ آ کر انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی. مشہور ہو گیا کہ جی یہ بورڈ جو ہے بہت زیادہ پرائیویٹ بورڈ ہے، اب مارک شیٹ چھپ رہی ہیں. جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا اس کو بھی مارک شیٹ میٹرک پاس کی دی جا رہی ہے. اب گورنمنٹ ادارہ تو گورنمنٹ ادارہ تھا، اب گورنمنٹ بورڈز اگر ان کو بھی پرائیویٹائز کریں گے تو خوش آئندہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کریں کہ ان کا جو پرائیویٹ پارٹی ہے کیا انہوں نے کیمی سسٹم کے ایگزامز کتنے سال کنڈکٹ کیے ہیں پاکستان میں، اور وہ کیا معیار دے رہے تھے، اور اب پھر اس میں 3rd پارٹی 4th پارٹی آڈیٹرز بھی لگائیں جو اس پہ سپرویژن کریں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے انٹرنیشنل کہ آپ ان کو اگر آپ اختیارات دے دیتے ہیں ایگزامز کنڈکٹ کرنے سے لے کے تمام اسٹیجز کے، تو اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی. اسٹیک ہولڈر سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، تعلیمی اداروں سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، آپ نے بیٹھے بٹھائے کون سا مکمکہ کر لیا ہے. مشکوک فیصلہ لگتا ہے کیونکہ اس میں جو آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کرپشن کا ہی سب سے بڑی وجہ ہے. اب اس کی مثبت تصویر تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر اپنی اپنی منی میکنگ کی کوشش کرتے ہیں غالباً، تو وہ نہ کی جائے اور انصاف جو ہے ہو اور ایگزامز پراپر ہوں اور وہاں پیسہ نہ چلے. مگر ہم اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی اس کی شیورٹی دی جائے. آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے، فیڈریشن سے بات کرتے، ایسوسیشن سے بات کرتے، کچھ ٹیکنوکریٹ سے بات کرتے پرائیویٹ سیکٹر سے، تو ہم آپ کو تجاویز دیتے، بتاتے کہ آپ ضرور کیجئے مگر ایسا کیجئے. ٹھیک ہے، ٹرائل بیسس پہ ایک اسٹیج ان کو دے کے دیکھیں، دوسری اسٹیج کنڈکٹ کریں. مگر کیونکہ دیکھیں دوسری بات سمجھنے کی عوام کی بڑی ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر
بورڈز کون سے ہوتے ہیں جو تعلیمی اداروں سے جس کا تعلق ہوتا ہے، تعلیم سے وابستہ ہوتے ہیں. فی الحال میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا. دو طرح کے بورڈز ہوتے ہیں عام فہم آدمی کو سمجھانے کے لیے، ہمارے عوام کو سمجھانے کے لیے. ایک ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتا ہے جو ہر صوبے میں قانون کی روح سے ایک ہوگا. صوبہ سندھ کا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ جو کہ جام شورو ہے، اس کا کام ہے ہمارے میٹرک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا اسکول کا ہوتا ہے، اس کی بکس پرنٹ کرے. میٹرک، ایس ایس سی یعنی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی انٹرمیڈیٹ تک کی کتابیں چھاپے. اس کے علاوہ حسب ضرورت ایگزامینیشن بورڈز بنائے جائیں گے. جیسا کہ ایک وقت میں جب صوبہ سندھ تھا، کراچی بورڈ تھا جس کے اندر میٹرک اور انٹر کے دونوں ایگزامز ایک ہی بورڈ میں لیے جاتے تھے، کیونکہ میٹرک سسٹم کے تحت، ان کے سلیبس کے تحت یہ جو ایگزامز کنڈکٹ ہوتے ہیں. پھر ایک حیدرآباد بورڈ تھا اور پھر سکھر بورڈ تھا. پھر یہ ضرورت پڑی کہ جناب بہت ارلی ایئرس میں ضرورت پڑی کہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں اتنے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو مینیج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میٹرک بورڈ ایک الگ اتھارٹی بنا کے انٹر الگ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ریسٹ آف دا سندھ کے اندر میٹرک اور انٹر کا بورڈ ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد لاڑکانہ بورڈ وجود میں آیا، میرپور خاص وجود میں آیا، ابھی حال ہی میں نواب شاہ کا بورڈ آیا. تو اب یہ اتنے بورڈ جب بن گئے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کے 6 کور فنکشنز ہیں، بیسک فنکشنز ہیں، اور جو ٹوٹلی ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے. انہوں نے ٹیچنگ نہیں کرنی، انہوں نے بکس نہیں پرنٹ کرنی، نصاب پرنٹ کرنے کا ادارہ ڈیفرنٹ ہے جو کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ایک ایگزامپل کے طور. اور ان کا کام ایگزامز کنڈکٹ کرنا. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے کوشچن پیپر جو ہماری نیشنل کیریکولم ہوتا ہے، جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں، اس کے مطابق کوشچن پیپر پریپیئر کرنے ہوتے ہیں بڑی ایمانداری سے، اور سارا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایگزامینیشن سینٹر ایگزامز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، جس میں ایگزامنرز بورڈ کے اندر ایک بڑی واضح ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے. ایک سیکرٹریز ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتا ہے، پھر اس کا بی او جی بھی اوپر سے ہوتا ہے، پھر سیکرٹری کے بعد ایک کنٹرولر کہلاتا ہے جو کہ ایگزامینیشن کنٹرولرز ہوتے ہیں. اب اس ایگزامینیشن کنٹرولرز کا یہ بہت مین فنکشن ہے، بڑا فنکشن ہے. اس کو ایگزامز کنڈکٹ کرنا، سینٹرز بنانا، پھر اس پر تمام ڈیوٹیز اور یہ سب کچھ. پھر تیسرا جو بڑا فنکشن ہے اس کی چیکنگ، پیپرز کی چیکنگ کرنا. پھر اس کی چیکنگ کرنے، یہ بھی امپورٹنٹ تو جی ہر چیز ہے، کوشچن پیپر ہی اگر امپورٹنٹ آؤٹ ہو جائے تو مسئلہ ہے. تو یہ تھرڈ اسٹیج تھی کہ اس کی چیکنگ کرنا. پھر اس کی فورتھ اسٹیج ہے کہ اس کی جو سرٹیفکیشنز ہیں، جو مارک شیٹس ہیں، اس ڈیٹا کو، رزلٹ کو اناؤنس کرنا. اور اس کا پھر پانچویں ہے کہ پورے ڈیٹا بیس کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا. یہ عام فہم طریقہ کار سے میں بتا رہا ہوں تاکہ عام آدمی یہ 5 بڑے فنکشن بورڈ کے سمجھ جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی فنکشن نہیں ہے. اگر آپ یہ سارے کے سارے فنکشن، چاروں فنکشن دینے جا رہے ہیں اور آپ صرف ڈیٹا بیس کو ہی کنٹرول کریں گے، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صرف آپ سرٹیفکیٹس پرنٹ کرنے میں لگ جائیں گے. کوشچن پیپر بھی پرائیویٹ پارٹی بنانی جا رہی ہے جو آپ پرائیویٹائز کر دیں. اس ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرنا سینٹرز کے اندر، وہ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ڈیٹرمن کرنا کہ سینٹرز ہوں گے کہاں، یہ بھی جی یہ بہت بڑی سوالات جنم لے رہے ہیں. یہاں کئی سوالات ہیں جو کہ اس چھوٹے پروگرام میں شاید ہم کور کر سکیں. پھر اس کا تیسرا فنکشن ہے کہ اس کی ای چیکنگ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. سارا چیز سسٹم ہی کمپیوٹرائزڈ ہو تو زیادہ اچھا ہے. پھر وہ جو تھرڈ فنکشن ہے اس کی چیکنگ، اور اس کے بعد رزلٹ مرتب کرنا، جو کہ آپ نے کہا ہے کہ فی الحال فورتھ اسٹیج ہم آپ کو ڈیٹا دے دیں گے. بورڈ کو ڈیٹا صرف یہ ہے کہ جائے گا اور اس سے پرنٹنگ ہوگی، مارک شیٹ رزلٹ دیں گے آپ. تو عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. ایک طالب علم جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، یا یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اس سال کے ایگزامز چند مہینے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو سب کے ذہن میں سوالات. اسٹوڈنٹ کہتا ہے اب کہ کہتا ہے کہ پہلے کرپشن کم تھی، کہ اب پرائیویٹ لوگ ہمیں کہیں گے کہ جناب آپ لائیے اور آپ کو نمبر، ہم تو بورڈ کو نمبر دے دیں گے، نمبر آپ کے وہی آ جائیں گے. تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوالٹی مینٹین رہے گی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں، گھر گھر میں یہ بات ہو، اب پیسہ بہت چلے گا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، کیونکہ ایک پرائیویٹ بورڈ نے تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ کیا ہے. اچھا، یہ تاثر پہلے یہی ملتا ہے. ہماری بڑی بدقسمتی بھی ہے کہ جو ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو رائج نظام ہے اس میں ہوا یہی ہے
کہ جب بھی اس طرح کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے تو لوگوں نے سب سے پہلے شفافیت کے اوپر سوال اٹھائے. اب ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ابہام ہوتے ہیں اس کو دور کیا جائے. اور پھر دوسرا ایک اور بڑا اہم سوال میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں مشاورت کا کوئی سلسلہ شروع سے ہے ہی نہیں. سنگل نیشنل کیوریکولم کے اوپر جو ایک سابق وزیر اعظم تھے وہ انہوں نے یہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اب یہ کہ اس کے اوپر بھی مشاورت نہیں کی گئی. بہت سارے اس کے اوپر بھی سوالات تھے, ابہام تھے جس کو دور نہیں کیے گئے. خیر وہ پالیسی امپلیمنٹ کروا بھی نہیں سکے ٹھیک طرح سے نا, کیونکہ جیسے اور دوسری پالیسیز میں بہت سارے نقائص تھے, اس میں بھی بہت سارے نقائص تھے. بہرحال اب میرا سوال آپ سے یہ کہ یہ جو مشاورت کی بات میں نے کی ہے کہ یہاں پر یہ عمل, جواب تو مجھے معلوم ہے لیکن آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہی تو دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں کہ بورڈ کا جو ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو قانون ہے, نصاب میں تبدیلی 5 سال بعد لائی جاتی ہے. کوئی بک اس کی پوری R&D ہوتی ہے, ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور وہ کوئی کتاب ایک دفعہ چھپ جاتی ہے کسی نیشنل کیریکولم کے, اس میں اگر اس کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے تو اس پہ R&D چلتی رہتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک کتاب چینج ہوتی ہے. اسی طرح سے بورڈز کے بھی اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی خاموشی سے اتنا جلدی جب چیزیں ہوئی ہیں تو شکوک و شبہات تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جو باتیں میں نے کی ہیں یہ تقریباً ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہے, کیونکہ ٹرسٹ لیول ہمارے ملک میں نہیں ہے. گو کہ پرائیویٹائزیشنز کی ہم فیور میں ہیں. اچھا سوری, ایک چیز کو اور اضافہ کیجئے گا کہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں, یہ جو افسران پہلے سے بھرتی ہوئے ہیں, ان کی جو اسٹیٹس ہے جاب کا وہ کیا ہوگا, اور کیا یہ ان کو نکال دیا جائے گا؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ صرف پھر بیٹھ کے تنخواہ لینے کی حد تک رہ جائیں گے یا پھر ان کا کام کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی دیکھیں وہ فنکشنل رہتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو 5 بڑے فنکشن بتائیں. پھر اگر فی الحال 3 فنکشنز آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور آپ جا کے نیکسٹ ایئر آپ یہ بھی مارک شیٹس کی پرنٹنگ بھی, رزلٹ بھی آپ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا صرف ڈیٹا بیس کی چوکیداری کرنے کے لیے ہوگا؟ بورڈز کا وجود ہی ختم ہو گیا, کیونکہ پہلے میں نے سمجھایا کہ یہ ایگزامینیشن بورڈز ہوتے ہیں, یہ قانون میں کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے. پھر تو وہ امپلائیز جو ہے وہاں تو شارٹ مطلب کرنا پڑے گا آپ کو, تو ادارے ختم کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہمارے ادارے اس کی بہتری لانی چاہیے تھی, ان کی کوالٹی ایشورنس ٹریننگز لانی چاہیے تھی. کسی کو آپ اس کی مانیٹرنگ کرنے کا آڈٹ, ایجوکیشنل آڈٹ کی کوئی فرم کے ساتھ آڈٹ کرتے کہ آپ بیٹھیں جا کے دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتے ہیں. اس طرح کے کچھ پرائیویٹ پارٹنرز کو آپ لگا کر دنیا کے جو مانے ہوئے ادارے ہیں کوالٹی ایڈیٹنگ کے, ایجوکیشن کی کوالٹی ایڈیٹنگ کے, ان کو ہائر کرتے. آپ اس طرح سے کرتے تو سمجھ میں آتا ہے. اب ایسی باتیں سنائی دے رہی ہیں, تو آل پاکستان پرائیویٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے یہ چیز ہے کہ پھر ان اداروں کو بند کر دیں آپ. ٹھیک ہے. پھر تو یہ اتنا فنڈ جاتا ہے, اتنی سیلریز جائیں گی, اتنا کچھ جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ جو بورڈ ایک انرولمنٹ فارم جو 10 روپے میں پرنٹ نہیں ہوتا, ایک پیپر شیٹ ہوتی ہے, انرولمنٹ فارم ایک 10 روپے کا نہیں ہوتا, اس کو آپ 100 روپیز میں بیچتے ہیں. 90% آپ کا وہاں انکم پروفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے ایگزامینیشن پہ یعنی کہ اتنی منی میکنگ وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر گورنمنٹ سے بھی گرانٹس جاری ہوتی ہیں, تو پھر اتنی بڑی پیسہ خرچ کرنا. سندھ کے آپ کو میں نے اتنے بورڈ بتائے, پھر رجسٹریشن کی فیس ہے, ایگزامینیشن فیس ہے, اس کو ڈیٹرمن کون کرے گا؟ یہ گورنمنٹ ہی کرے گی یا یہ خود کریں گے؟ ظاہر ہے پھر جب یہ دیکھیں پھر تو یہ چیزیں بڑھیں گی نا. یہ اگر 4000 سے بڑھا کر اگر یہ 12000 یا 14000 یا 20000 بھی لیں تو پھر ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یہ پیرامیٹر بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ شک یہ بھی ہے کہ جو کیمس سسٹم کی فیسز ہوتی ہیں, جو فورن کرنسی میں پیمنٹ ہوتی ہے, اب ان کا یہ ہے کہ مراحل میں کریں گے. پہلے یہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہم پرائیویٹائز کریں, یہ 3 فنکشنز کریں, 4 کریں, سارا کریں, اس کے بعد پھر یہ یکا یک جو ہے نا 2 گنا 4 گنا یہ چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ ان کی ذہن میں ہے کہ جب کیمس سسٹم جو ہے وہ ایک پیپر کے 1000 روپے لیتا ہے, اور اگر ان کے ایک سبجیکٹ کے, اور اگر 5 یا 6 سبجیکٹ 7 سبجیکٹس ہیں, تو یہ تو ہزاروں میں فیس چلی جائے گی, لاکھوں میں پہنچ جائے گی. تو اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا یہ تعلیمی نظام, ایگزامینیشن سسٹم, اور پھر اس کی کوالٹی بھی ڈاؤٹ فل ہوگی. تو اسی لیے مشاورت بہت ضروری تھی. مگر یہاں پر ایک بات بڑی میں عوام کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے, کیونکہ دیکھیں کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہر ادارے میں لوگ ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ
اداروں کے تمام جو وابستہ انڈائریکٹ ڈائریکٹ لوگوں نے اس احتجاج میں شرکت کی ہے، جس میں ان کے کچھ ذاتی مقاصد بھی ہیں، یہ بڑا سمجھنا۔ اب اس میں ٹیچرز ایسوسیشنز، پروفیسر ایسوسیشنز اور فلاں فلاں جن کا روزگار لگا ہوا تھا، جن کا ایک ایز ایجنٹ سمجھ لیجئے گا، معذرت کے ساتھ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اس میں سے کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، تو ایسے کچھ لوگ جو کرپشن میں انوالو تھے یا اس کا کوئی چینل تھا اوپر کی کمائی کا، معذرت بہت میں شرمندہ ہوں کہنے کیونکہ تعلیم کا شعبہ ہے، مجھے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جیسے انٹرو میں آپ نے کہا، مگر ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پرائیویٹائز نہ ہو کیونکہ لگی بندھی جو کام ہے ان کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو لہٰذا خدا را ایسا نہ کریں، آپ انہی بورڈ کے اوپر آڈیٹر کمپنیز لگائیں، آپ انٹرنیشنل ریپوٹیشن رکھنے والے وہ ادارے ان کو آپ یہاں ہائر کریں، ٹھیک ہے، وہ اب جو پاکستان میں دوسرا کیمس سسٹم ہے اس کے برابر جو لے کر آئیں، اس کو معیار کو وہاں لے کر آئیں، مگر سسٹم بورڈ ہمارے ہی کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے، ہمیں دونوں پہلوؤں کے اوپر بات کرنی ہوگی۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ ادارے ایسے تھے کہ جو سرکاری ادارے تھے پہلے، اور نجی ادارے ہونے کے بعد ان کے اندر ہم نے بتدریج بہتری دیکھی ہے، کیونکہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی تھی، لیکن اب اداروں کی شاید دلچسپی نہیں ہے یا کوئی کسی قسم کا پریشر ہے، وہ چیز ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن آل اینڈ آل اگر ہم دیکھیں، بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے یہاں پر، بے پناہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو نیٹ ورک تھا اس کو بہتر بنانا یہ وہ سب ذمہ داری تھی، اور پوری طرح سے نہیں لیکن سمہاؤ مکمل ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے۔ اب اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے تو ہمیں جو سرکاری نظام ہے، جو طریقہ ہے، جو تعلیم کا، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں اس میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو آپ کے خیال میں اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے تو اس میں شفافیت زیادہ بہتر طور پر آ سکتی ہے؟ اگر سرکاری اداروں سے تو پھر بھی بہت بہتر طور پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، نجی ادارے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ خارج از امکان اس کو سمجھا جائے؟ نہیں، خارج الامکان نہیں ہے، دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے نا، میں نے کہا بہتری تو پرائیویٹ سیکٹر سے لائی جا سکتی ہے، اس سے دوسری رائے نہیں ہے۔ موڈیول آپ چاہتے ہیں کہ وہ کاپی کر لیا جائے لیکن چلائیں یہ جو اس کے، دیکھیں بالکل گورنمنٹ بالکل اپنا اسٹیک نہ چھوڑے، دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کام اچھے بھی کیے ہیں، صوبائی حکومتوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اچھے کام بھی ہے، اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آرٹیکل 25A کے تحت مفت تعلیم ہمیشہ سے نعرہ لگا، مگر کیا ہر شہری کے بچے کو 15 سال تک کے بچے کو مفت میٹرک کرایا گیا؟ نہیں، مگر ایک طرف جو گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے اس بچے کی جو ایگزامینیشن فیس تھی وہ سندھ گورنمنٹ نے معاف کی، یہ ایک اچھا اقدام لیا سندھ گورنمنٹ نے، مگر کہ معیار تعلیم پہ بھی تو کام کریں، صرف آپ نے ایک معاف کر دی اور وہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے لے لی۔ اب پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے وہ انرولمنٹ، رجسٹریشن، ایگزامینیشن فیس دگنا کر دی۔ اب دگنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بورڈ کو ریونیو زیادہ آ گیا، اور جو گورنمنٹ اسکولز کے کیئر آف فارمز آتے تھے وہ کم، اتنا زیادہ لاس ہوا نہیں بورڈ کو، تو وہ کام تو انہوں نے کیا، مگر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اداروں کے جو امپلائیز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی، اور وہ بہت، کیونکہ مائنڈ سیٹ ان کا ایسا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اچھا کام نہیں کر پاتے، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ایز اے پارٹنر انوالو کیا جائے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نعرہ ہمیشہ سے لگا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پرائیویٹ اسکول تھے وہ بھی پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ کی بات کی جاتی ہے، مگر یہ اچھا آئیڈیا ہے، آپ بورڈز کو پرائیویٹائز نہ کریں، ان کے فنکشنز کو ان کے کنٹرول میں رہنے دیں، مگر آپ اوپر سے آڈیٹرز بٹھائیں، ٹھیک ہے، تھرڈ پارٹی بٹھائیں، ان چیزوں کو آؤٹ سورس کریں کہ میک شور کیا جائے کہ ان کے اندر کرپشن نہ ہو، کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو۔ تو آپ کے خیال میں کیا کیا ذمہ داریاں ان کو دی جا سکتی ہیں یا دی جانی چاہیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی کر دیں، کیونکہ مانیٹرنگ کی حد تک جب بات ہوتی ہے نا تو گورنمنٹ کی مانیٹرنگ ویسی ہے جیسی گورنمنٹ ہے، تو وہاں تو بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارا کنسرن ہمیشہ چیکنگ کے حوالے سے رہا ہے کہ جو بدترین چیکنگ ہے وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اب یہ بات کہنے دیجئے کہ جس طرح ہمارے یہاں چیکنگ ہو رہی ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کی نہ کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن کر سکتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو چیک کر رہا ہے، تو یہ آپ کو بیسک رائٹ سے بہت دور کر دیتی ہے چیز۔ اب یہ ایک بڑی عام ڈسکشن ہے، ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر بات نہیں ہوتی کہ آپ کے ایگزام جو پیپر چیک کر رہا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس نے کیسے آپ کا پیپر چیک کیا، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بیسک وائلیشن ہو رہی ہے۔
اگر اس کو دور کر لیا جائے یا رسپانسبلٹی دے دی جائے, یہاں تک محدود کیا جائے, تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ فرمائیے. جی بالکل آ سکتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہمیشہ تیار ہے, کیونکہ ہم چاروں صوبوں میں فنکشنل ہے الحمدللہ. جی بی کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر ہمارا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں صوبہ سندھ کا. ہماری فیڈریشن کے سے الائے جو ایسوسیشنس ہوتی ہیں یا پرائیویٹ اسکولس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیچرز ونگ, اور ہمارا جو ایون ٹیچرز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پیرنٹس بھی ہمارے جو ہے وہ پارٹنر ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سب کی بہتری سوچتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں مشاورت کریں ہم سے, تو ہم پہلے اسٹارٹ کریں گے کہ آپ کچھ انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے کچھ ادارے ہیں جن کی سربراہی کے اندر ٹریننگ کرا کر ہمیں کچھ لوگ R&D ریسرچ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی بورڈز کے اندر ہوتے ہیں اس میں ان کو انٹیک کریں. 1 سال یا 2 سال تک وہ R&D کے ساتھ کام کریں کہ بورڈز میں کام کیسے ہوتے ہیں, آپ کام کیسے کرتے ہو. اس سے کیا ہوگا کہ ریسرچ ہوگی, ڈیفیکٹ سامنے آئیں گے. اس کے بعد پھر جو ان کی پروسیجرز ہیں, فار ایگزامپل پیپرز جب کس طرح سے پرنٹ ہوتا ہے وہاں اس کو کنٹرول کریں. اس کی پرنٹنگ ایک سیکرٹ, جیسے پیپر پرنٹ, جی ہاں, جیسے یہاں پر ہماری کرنسی پرنٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی تو سیکیورٹی ہے. اسی طرح سے ایک ادارے سے پرنٹنگ ہونی چاہیے. پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے اندر بالکل بہترین, جیسے کرنسی نوٹ جو ہے ایک عام وین کے اندر رکھ کر جو ہے بینک کے دروازے کے اندر جا کے وہ بیگ دیا جاتا ہے. اس طرح سے ایگزیکٹ ٹائم پہ ہائر کی جائے پارٹی, وہ کوشچن پیپر جائے وہاں جو کنٹرولر سینٹر ہوگا اس کے ہاتھ میں دے, اور اس پر ٹائم ہو, اور اس کو باقاعدہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. دیکھیں کیا چیز پاسبل نہیں ہے. اگر پیپر آؤٹ کرنا ہی یہ کنٹرول کر لینا تو یہیں کہیں سے بڑے کام ہو جائیں گے. تو بہت سی تجاویز ہیں, ہماری فیڈریشن کو آن بورڈ لیں, ہم پورے پاکستان کے تمام بورڈز کے لیے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اختر بھائی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آپ نے بالکل درست کہا کہ اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر اگر بات کرنا شروع کریں تو یقیناً ایسے کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں, اور یقیناً کرنے کی ضرورت بھی ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے کیونکہ وقت کی کمی جو ہے وہ یہاں پر آڑے آ رہی ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ایک دفعہ پھر ایک عام موضوع اور مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تواتر کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.